रूह को सुला दिया गया या मार दिया गया और दोबारा से जन्म हुआ उसका। आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम की तख्लीक हो रही थी। आप वादा ऐसे ही नहीं करते, आप बहोश हवा से खमसा कुछ चीज़ डिक्लेयर करते हैं जब प्लानट पर करते हैं, तो इट मीन्स वादा जो है वो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ लिया जाता है। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को वो फूड फॉर थॉट समझते हैं कि जिससे हमारा इंटेलेक्ट और विजडम ग्रो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रे लाउंज टॉक्स के साथ ज़रियाब हाशमी। अब तक तो आप मुझे जान चुके होंगे काफ़ी हद तक। आज मैं थोड़ा सा आपको ग्रे लाउंज का इंट्रोडक्शन दूंगा, डिफरेंट इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले कि ग्रे लाउंज क्या है। क्योंकि हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, यू गाइस आर वेरी इंटरैक्टिव, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्रे लाउंज प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि वी हैव टू गैदर समवेयर टुगेदर, जहाँ पे हम गुफ्तो शनीद कर सकें, जहाँ पे हम एक दूसरे से सीख सकें और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आइडेंटिफाई करके हम अपने इंटेलेक्ट और विजडम को बुलंद कर सकें। और थोड़ा सा ग्रे लाउंज का मैं बैकग्राउंड आपको ये भी देता हूँ कि जिस टाइम पे हमने ग्रे लाउंज को इनिशिएट किया था उस वक्त बहुत खूबसूरत दौर था इस सेंस में कि इल्म व फ़िक्र और दर्स व तदरीस की बहुत सी ऐसी हस्तियाँ उस टाइम पे अपने पीक पे थीं, जब लोग ढूंढते थे स्कॉलर्स को और क्वेश्चंस होते थे उनके दिमाग में, वो आंसर्स ढूंढते थे। और मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ स्कॉलर्स का, जिन स्कॉलर्स के ज़ेर साया हम लोग और हमारा तख़य्युल जो है वो पनप रहा था। वो उस दौर में ज़्यादा डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा, अहमद दीदत, डॉक्टर इसरार अहमद और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक was taking over from अहमद दीदत्स लेगेसी। और ये ऐसा दौर था जब मुफ्ती खान भी अपने प्रोसेस को जारी रखे हुए थे और पैरेलल एक समहाउ किसी बंच से टूटे हुए कुछ स्कॉलर्स, और वो बंच, वो ब्रांच, वो ट्री क्या है जहाँ से वो लोग आए और उन्होंने बेसिक नॉर्म को और स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। और यानी वो जो प्रोसेस और मैकेनिज़्म था उससे हट के उन लोगों ने अपनी स्टडीज़, अपने रिसर्च और मुताले से उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड किया, ओपिनियन जनरेट की और उन नैरेटिव्स को चैलेंज किया जो प्रेवलेंट थे फॉर डेकेड्स इफ नॉट सेंचुरीज। उन्होंने अपोजिशन भी देखी, अभी भी देखते हैं अपोजिशन फ्रॉम मैनी साइड्स, मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ। कुछ अपोजिशन उन्होंने हार्ड कोर मदरसे वालों से देखी कि भाई आप दरस तदरीस किस तरह से कर रहे हैं। कुछ अपोजिशन उन्होंने एक्सट्रीमली लिबरल लोगों से देखी कि भाई आप लोग अचानक से एकदम ट्रेडिशनल ग्रिप बन के आ गए हैं टू द रिलीजन और टू द नॉर्म्स। और ये सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी। हम लोग उस वक्त ग्रो कर रहे थे, हम लोग अपने थॉट प्रोसेस और हम लोग अपना परसेप्शन बिल्ड कर रहे थे, हमारी जनरेशन। और हमें ये पता चलना शुरू हुआ कि देयर इज़ रूम फॉर डिस्कशन, देयर इज़ रूम। यानी एक ज़माना था, अक्सर मैं उसका भी वीडियोस में जिक्र करता हूँ, जो बीसीज़ का ज़माना था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी कबल का दौर था, जब फ्रीडम ऑफ थॉट ने अचानक से एक एरा देखा और बड़े बड़े मुफक्किरीन जो हैं वो उस वक्त आए। हालांकि उस वक्त ये वो दौर था जब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच का टाइम था। उस दौरान उस तरह से वर्ड ऑफ गॉड भी फ्लरिश नहीं किया था उसने जितना अब कर चुका है। लेकिन तब भी मुफक्किरीन आए, उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बहस की और राय मुरतब की, जो किसी न किसी बिलीफ पे भी थी और किसी नॉन बिलीफ के कॉन्सेप्ट को भी लेके चलती थी।
اب ہم نے گرے لاؤنج جب اس وقت ہم یہ چیزیں آبزرو کرتے تھے کہ اب ہم گرے لاؤنج میں اس دور کے اسکالرس اور اس دور کے جن اسکالرس کا میں نے نام لیا ان اسکالرس کے بیچ کے گیپ اور اس کو انالائز کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، اتنا بڑا گیپ ہے، اب دوبارہ سے مفکرین اس طرح سے اوپنلی آ رہے ہیں. حالانکہ ہر دور میں آتے رہے جاتے رہے. یورپ کی ہسٹری میں بہت اعلیٰ پایا کہ مفکرین آئے اور بیچ میں گئے، لیکن ہمارے جو کلچر کا ایک نارم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑے ہوتے یہ دیکھا کہ دیر آر سرٹن گرے ایریاز جہاں پہ آپ نے نہیں جانا. وہ نارم اب بریچ ہوتا دکھا ہمیں ہمارے یوتھ کے ٹائم. آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کر کے آگے چلیں گے، گرے لاؤنج کے ہی اسی سوچ کو کہ ہم اس اسکالر نالج فرام دا اسکالرس کے شیڈو میں تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں تو کس طرح سے چلتے ہیں. پچھلے کچھ ویڈیوز کی سیریز آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک کے سفر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اسی کی سیکوینس میں بیچ میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کروں گا. آج ہم ذرا ڈفرینٹ فلیور رکھیں گے ڈسکشن کا. اس میں کچھ شاعرانہ اسپیکٹ بھی آئے گا، کچھ مفکرانہ اسپیکٹ بھی آئے گا کہ کون کون لوگ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. اور شروع کریں گے ہم ارواح کے ہی ٹاپک سے، جس میں نے پچھلے دنوں آپ سے ذکر کیا تھا ویڈیوز میں کہ یہ صرف ہم لوگ نہیں ڈسکس کر رہے. اور یہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ وائی ڈو مسلم اسکالرز ناٹ شیڈ سم لائٹ آن دیز ٹاپکس، یہ ٹائم اسپیس اور ارواح برزخ اور اس طرح. تو اس کنٹینیوشن میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے ان کو ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر سار احمد نے اس کے اوپر گفتگو کی، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے گفتگو کی، اور میں نے کہا تھا ویڈیو میں کہ میری تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینین ہے. آج ہم ایک ڈسکشن سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر سار احمد کی گفتگو سے، اور وہ ڈفرینس ان میں سے ایک ڈفرینس آف اوپینین آج ہم ڈسکس کریں گے. دس از فوڈ فار تھاٹ فار ایوری بڈی ہو از لسننگ. اس کو غلط پیرائی میں مت لیجیے گا کہ میں شاید ان کی کسی بات کو نگیٹ کر رہا ہوں یا نلیفائی کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں. یہ سوچ آپ نے بھی رکھنی ہے کہ دیر از آلویز روم ٹو ڈسکس. آپ بھی ڈسکس کریں اور اپنے مطالعے اور اپنے تجزیے کی بیس پہ ڈسکس کریں اور کمپیئر کریں کہ کہاں ویئر یو گائز میٹ، کہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے آف اوپینین اور وہ کیوں آ رہا ہے. یو نیور نو، یو گیٹ another horizon altogether exposed of thought کہ یار یہ اس سائڈ پہ تو ہم گئے نہیں، یہ تو اس بحث نے ہمیں وہ ڈائریکشن دی. So you should always argue, you should always reason within the limits of all the norms of society and the laws of freedom of speech. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کچھ سوچیں، گفتگو کریں، کہیں پہ بس تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اچھا، تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں اپنے ایک لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کی تخلیق کی بہت پہلے، انسان کی تخلیق سے بہت پہلے. اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی آدم کی تخلیق کا پروسیس جاری تھا. مفہوم یہ ہے کہ وہ ابھی مٹی سے گوندے جا رہے تھے. ابھی ہی واز ان دا پروسیس آف بینگ کریٹڈ when I was the prophet. Now یہ ہماری ساری گفتگو جتنی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، یہ اس کو ایک اور ڈائریکشن اب آپ میں ملے گی اس ساری گفتگو سے. اٹ مینس کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً تمام تر مخلوق اور تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیے ہوئے تھے. ہاؤ ایور وہ الگ ڈسکشن ہے کہ وہ کریشن کا پروسیس کیا تھا، بٹ ہز ایگزسٹنس کین بی رجسٹرڈ in the minds of those who understand that the creation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the first existence of anything else beyond God. Now, having said all that, ڈاکٹر سار احمد آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارواح کی تخلیق، ارواح کا میکنزم انسان میں آنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنے روح پھونکی. یہ بڑی خطرناک ڈسکشن ہے، یہ آپ لوگوں نے بہت توجہ سے سننا ہے، جہاں میرا اور ڈاکٹر سرار صاحب کا ڈفرینس آف اوپینین آنا شروع ہو جائے.
وہ یہاں تک میرے ساتھ چلتے ہیں، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں کہ روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے اپنی، اور جیسے روح پھونکی تو فرشتوں کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہ this being that was lying there out of clay, which was a moment of thought for us کہ یہ کیا ہے، ہم کنفیوژن میں تھے in the state of کہ کیا بن رہا ہے، اور اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی and he comes alive. تو ان کے اوپر تو سجدہ اسی ٹائم واجب ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی چیز اس میں ڈالی، ایسے تو یہ زندہ نہیں ہو گیا. Anyway, he continues in his lecture and he says کہ وہ ایسے ہوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تمام نے کر دیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بیچ میں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی روح کی ساختی چیز ہیں. مثال کے طور پہ جن آگ سے تخلیق کیے ہیں، انسان مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور روح جو ہے وہ according to him is a product of light, just like angels. That's where we start to part ways in the process of, in the pathway of our thought. دیکھیے اب میری اوپینین، آپ ان کا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ڈسکرپشن میں کہیں پہ لنک دے دیں تاکہ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. بٹ اب یہاں سے آپ نے گفتگو میری سننی ہے اور توجہ سے سننی ہے پلیز. جہاں تک ہم متفق ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹیز، اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس ہمیں قرآن پاک میں بیش بہا طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دکھائی، سمجھائی، سنائی. Now اب میں کچھ ایگزامپلس دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں، اس کی روح نکال لیتا ہوں. جس کے اوپر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے ڈفرینٹ اسکالرس کا. کوئی کہتے ہیں نفس قابو کرتا ہے، میں آئی بلیو کہ روح ہی steps out, moves out, transfers from the body. Why? Because ruh has to have the properties of the being it has been exhaled from. میری پراپرٹیز کیری کرے گی میری ایکسہیل، میرا پھونکنا، میرے اپنی کوئی چیز پھونکنا، اور وہ میری پراپرٹیز سے جہاں جہاں ڈفر کرے گا وہاں وہاں وہ میری چیز نہیں ہے. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے توجہ سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اسٹریٹ ورڈز یوز کیے ہیں. اب آپ یہاں سے سنتے جائیے آج کی گفتگو. میں مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ روح کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ روح کے پاس سب سے پہلی پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے، اپنی ہے، اس کی کسی چیز کو موت واقع نہیں ہو سکتی. جہاں ڈاکٹر صاحب کی شاید ڈسکشن میں سے یہ تاثر ملتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے روح کو سلا دیا، مار دیا گیا. روح کو سلانے کا ٹرم بھی انہوں نے یوز کی ہے، جہاں پہ میرا پھر اختلاف ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت الکرسی میں ولا نوم، اور وہ سوتا نہیں ہے. وائی؟ اس کو جچتا نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ وہ سو سکتا نہیں، اس لیے کہ اس کو جچتا نہیں ہے سونا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سونے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ضرورت سے مبرہ ذات ہے، تو وہ سوتا نہیں ہے. جب وہ نہیں سوتا تو روح بھی نہیں سوتی. آپ نے پراپرٹیز ریلیٹ کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں کہ جب تک میں اس کی روح نہیں نکالوں گا یہ سو ہی نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے ایک زندہ جاویداں چیز پھونک دی ہے. وہ ایسی زندہ جاویداں چیز ہے کہ جس کو کوئی سلا نہیں سکتا. پراپرٹی آف دی لارڈ آلمائٹی. تو اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو موت بھی نہیں آتی، اس کو بھوک بھی نہیں لگ سکتی. جب یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ غلط ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں، کیونکہ روح غذا سے مبرہ ہے. روح اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے. اس کے ساتھ نہیں آپ نے کسی ایسی چیز کو اٹیچ کرنا جس میں انسانی حاجت، انسانی وانٹ، طلب، یہ چیز نہیں. وائی؟ بیکاز اٹس اے گاڈلی بینگ ان سائڈ یو، ناٹ گاڈ ہمسیلف، اور اٹس اے گاڈلی بینگ. سو گاڈلی چیزوں کو گاڈلی کیریکٹرسٹکس میں رکھنا.
آج کی گفتگو بہت اور پیرائی پہ جائے گی. ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. اچھا جی, ابھی تک ہم ڈسکشن کے اس فیز میں پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس, اس کی اس ایکسہیل, اس پھونکی ہوئی روح میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح کے ساتھ ہم کوئی ایسی چیز ایسوسیٹ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹکس, پراپرٹیز کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بولا نوم کہ وہ نہیں سوتا, تو روح نہیں سو سکتے. اب ہم نے اوور دا کورس آف ٹائم ایک چیز تو رجسٹر کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اور ہماری روحوں میں کوئی چیز تو کامن ہے. ان کو روح الامین بھی کہا گیا, روح القدس بھی کہا گیا. اب اٹ مینز روح کا کانسیپٹ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس کی ڈسکشن کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن آج ہم اس ڈائریکشن کی طرف رخ کریں گے, یعنی سوچ کو اس طرف ڈائریکٹ کریں گے. ڈاکٹر سار احمد کی لیکچر سے ہم نے دیکھا کہ وہ روح کے اوپر ایک اوپینین رکھتے ہیں. انہوں نے وہ اوپینین اپنے مطالعے سے گیدر کی ہے. انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ روح کو سلا دیا گیا یا مار دیا گیا اور دوبارہ سے جنم ہوا اس کا, اور وہ اس ریفرنس میں سورۃ المومن یا سورۃ الغافر کی آیت نمبر 11 کا ریفرنس دیتے ہیں آئی بلیو, اور اس کو ایکسپلین اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان دیٹ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ روحیں ہم سے کہیں گی, ارواح ہم سے کہیں گی کہ تو نے ہمیں 2 دفعہ بے جان کیا یا مارا اور 2 دفعہ دوبارہ سے جنم دیا. بٹ یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے, اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا کہ یہ گفتگو ارواح سے ہو رہی ہے پہلی بات, یا ان مشرکین سے ہو رہی ہے, کفار سے ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے شرک کیا تھا, اور وہ کنٹینیوشن میں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم ڈاکٹر سار صاحب کی گفتگو کو بھی کی کنٹینیوشن میں چلیں تو ارواح کو موت, وہ ارواح کی موت کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ ذکر ہو رہا ہے کہ 2 دفعہ پٹ ٹو سلیپ اور اینڈ 2 دفعہ ریوائیوڈ, 2 دفعہ سلایا یا مارا گیا, بے جان کیا گیا, اور 2 دفعہ اٹھایا گیا. تو اس کا وہ بڑا سمپل سا ایک پروسیس ہے, کیونکہ جب انہی کے اسی لیکچر میں پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. یعنی دی ایگزسٹنس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دی ایگزسٹنس آف ارواح, ویئر از اے کوشچن مارک کہ کہاں. میں آپ کو تھوڑا سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ آپ نے سمجھ نہیں پا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روح پھونکتا ہوں, تو اٹ مینس روح کہیں سے پھونکی گئی ہے, کہیں سے آئی ہے. اب وہ کہاں سے آئی ہے, وہ کیا فیز ہے, وہ کون سی جگہ ہے, لوکیشن ہے, ٹائم میں یا اسپیس میں یا ایگزسٹنس میں یا نان ایگزسٹنس میں, بائی ڈیفینیشن ایگزسٹنس میں یا بائی فلاسفی آف ایگزسٹنس میں, وہ کسی جگہ سے روح پھونکی گئی ہے, کہیں سے آئی ہے. اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا قرآن میں کہ ارواح میں وعدے بھی لیے گئے, گفتگو ہوئی. اور بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں کہ آپ وعدہ ایسے ہی نہیں کرتے, آپ بہوش و حواس سے خمسہ کچھ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں جب پلانٹ پہ کرتے ہیں. تو اس مینس وعدہ جو ہے وہ پوری کانشیسنس کے ساتھ لیا جاتا ہے, ورنہ آپ وعدہ نہیں کرتے, یو آر ناٹ شیور انف ٹو پرومس آن سم تھنگ. آپ کسی چیز پہ شور ہوتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ شور ہونے کے باوجود وہ وعدہ پورا نہ کر سکیں, لیکن وعدے کی ایگزسٹنس کسی فیکٹ آف ٹرسٹ اینڈ فیتھ اور شورٹی پہ آتی ہے. اینی وے, تو اٹ مینس ارواح اتنا انٹلیکٹ رکھتی تھیں تب بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ ڈسکشن کی اور وعدہ اور عہد میں آئے. Now the point is
کہ ایگزسٹنس آف ارواح واز وے بفور دی ایگزسٹنس آف مین ایز اے بینگ. اب وہ جب بینگ بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے تو وہ بینگ کے بننے کا پروسیس از اے ڈیتھ پروسیس. اب ڈیتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم تھوڑا سی ڈیتھ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ڈیتھ ہوتی کیا. ڈیتھ از the mechanism of travel of arwah in or out of the body. I said in or out of the body. کیسے کہ میرے ان کے پروسیس میں جب تک روح انٹر نہیں ہوئی میں ڈیڈ ہوں، اور میرے آؤٹ کے پروسیس میں روح کے آؤٹ آن دا وے آؤٹ جیسے وہ آؤٹ ہوئی تو میں ڈیڈ ہوں. میں دو ٹائم پہ ڈیڈ پایا جاؤں گا، ایک انسرشن آف ارواح سے پہلے اور ایک ڈپارچر آف ارواح کے بعد. یہ دو ٹائم ہیں جب میں ڈیڈ پایا جا سکتا ہوں اگر میری ایگزسٹنس اسائڈ فرام ارواح ہوئی ہے. اگر تو ہم اکٹھے تخلیق کیے جاتے ہیں کہ یہ روح آئی اور ساتھ ہی بدن آ گیا، یہ بدن آیا اندر ہی روح ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی ٹائم پہ آئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس چیز کو، بڑا کلاسیفائی کیا ہے کہ آدم کی تخلیق ہوئی پھر آدم میں روح آئی، ناٹ سائملٹینیس کن کی اور دونوں اکٹھے نہیں وجود میں آئے، ایسا نہیں. سو ان کی ایگزسٹنس کا ایک سیکوینس ہے. اب وہ سیکوینس بڑا سمپل ہے. پہلے باڈی آئے گی تو ارواح اس میں جائے گی، لیکن باڈی کے اندر ارواح جانے کے لیے ارواح کا موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ کہیں، مثال کے طور پہ میں نے ایک پتلا بنایا تو میں ہوں تو پتلا بن رہا ہے کیونکہ میرے پاس وہ گر ہے کہ میں اس پتلے میں جان ڈال دوں. I know I can do it, hence I do it. It means that I possess the life in me that I'm supposed to put into that sculpture. Right? Now, having said all that, it means the properties remain the same. ہم ان سے سونا، مرنا، کھانا پینا یہ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو میرا پروڈکٹ ہے. Now I'm talking philosophically on our grey lounge level. کہ تو میرا پروڈکٹ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، لائٹ ہے، علم ہے، شعور ہے. تو شعور ہے، زندہ جاویداں شعور ہے. تو ایک زندہ ہستی کا زندہ پروڈکٹ ہے. تیری پراپرٹی میں ہے کہ تو مجھ سے جڑ جائے تو واپس آئے. اٹس اے پراپرٹی آف لائٹ، اٹس اے کیریکٹرسٹک آف لائٹ کہ وہ ریفلیکٹ کرے گی. وہ بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر کچھ اشعار کہے تھے، وہ میں یہاں اس لیے بتانا ضرور سمجھوں گا کیونکہ کئی دفعہ اشعار کے ریفرنس سے آپ کو باتیں یاد رہ جاتی. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. پس فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں، پس فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ گھر نہیں آیا. میننگ لائٹ کی پراپرٹی ہے کہ اس نے ریفلیکٹ ہونا ہے، اور یہ یہاں کے بھول جاتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتی ہے یہ میری ارواح ہے. It is supposed to follow what I say. It is supposed to go by my characteristics and my properties and not go astray. کیونکہ جس سیٹ آف ہیومنوائڈ میں وہ میں نے انسرٹ کیا ہے، اس ہیومنوائڈ کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، اس کا اپنا مائنڈ ہے، اس کا برین ہے. وہ ایک اینڈرائڈ ان دا شیپ آف کلے ہے. It's the finest shape of an android, the finest machinery man can ever even assume to imagine. Sorry. اب یعنی اتنی فائن مشین ہے میری اندر، اس کے اندر میری ارواح، یہ اس مشین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہیں اور لے جاتی ہے. حالانکہ میں اس کو اتنے سائنس دیتا ہوں، نشانیاں دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں، لیکن یہ روشنی بن کے واپس نہیں آتا. یہ اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے. یہ خاک نہیں ہے، خاک تو اس نے یہیں چھوڑ جانی، یہ روشنی ہے واپس آئی. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا. There was a time when we were in direct dialogue. We did not even need an angel to send messages across. Direct hum kalam the. Now the point is, اب آپ نے یہ چیزیں ریلیٹ کر لی
اس چیز کو پلیز سمجھنا ہے اور اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنا ہے, کامنٹس کرنا ہے, آرگیو کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنی ہے. کہ روشنی کی پراپرٹیز ہیں, روشنی کی پراپرٹیز روشنی سے نہیں کھینچی جا سکتی, چھینی جا سکتی, اور ہم اللہ تعالیٰ کی بھوکی ہوئی روح اور اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ نور السماوات والارض وہ نور ہے. اچھا بیچ میں ایک پوائنٹ اور آیا تھا, کوئکلی میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. نور اور نوری میں فرق ہوتا ہے, سوری, یعنی نور از لائٹ, نوری از میڈ آؤٹ آف لائٹ. So angels are made out of light, they are not light. اب یہ تھوڑی سی شاکنگ چیز آپ کو میں بتائیں لگا. Angels are made out of light, they are a product of light, but they are not light itself. Arwah are not a product of light, Arwah are a property of light. آپ یہ بات فوڈ فار تھاٹ میں دے کے اس چیپٹر کو آج کے لیے کلوز کریں گے, اور آپ نے سمجھنی اس بات کو کہ فرشتے کیوں سر پر سجدہ ہوئے, فرشتے کیوں جھک گئے ہمارے سامنے, کیوں سجدہ کیا, ہم کیوں فرشتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. Because they are a property of the light that correlates with us as a property we are. They are a product of a property that we possess. وہ ایک ایسی صفت کی تخلیق ہے, سے تخلیق شدہ ہیں, جو صفت ہمارے اندر اس رب نے ڈال دی ہے. اس لیے جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, جو the majesty of the Lord کو جچتی نہیں ہے, تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ how can you do something that hurts my being inside you. Do not do that. اور یہی دین ہے. اتنا سی بات ہے جو دین اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم ہر وہ حرکت جو کر رہے ہیں وہ اس کی میجسٹی کو دکھتی ہے, ملائن کرتی ہے, اس کے اوپر حرف آتا ہے, اس کی پراپرٹی کے اوپر حرف لے کے آتے ہیں جس کا اس کو دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. وہ پھر بھی کہتا ہے کہ چلو I'm going to keep giving him signs until he has time in the clock called life. اس گھڑی میں جب تک اس کے پاس وقت ہے, یہ مان جائے, سمجھ جائے, دیکھ جائے, میں دور نہیں ہوں, میں قریب ہوں. I mean I am might feel my property inside you and you would be with me in that one moment. Anyway, اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. I would want you to comment on that. اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اسی رخ کے اوپر, ارواح کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اور اسی طرح فلسفہ اور شاعری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تاکہ سمجھنے کے دو پیرائے ہوں, پروز بھی ہو, پوئٹری بھی ہو. پھر جس طرح ڈاکٹر سار احمد صاحب کو ہم نے ڈسکس کیا, اس طرح کے اور بہت خوبصورت اسکالرز ہیں جن کی گفتگو کو ہم لے کے چلیں گے, اور ہم ان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں میٹ کرتے ہیں, کہاں ان سے ڈفر کرتے ہیں. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. اٹس ناٹ دا ڈفرینس آف اوپینین جو ایشو ہے, اٹس دی انڈفرینس ٹورڈ ادر پرسنز اوپینین. یہ اصلی ایشو ہے. ہم انڈفرینس نہیں رکھتے کسی کے اوپینین کے بارے میں. ہم ڈفرینس آف اوپینین کو وہ فوڈ فار تھاٹ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا انٹلیکٹ اور وزڈم گرو ہوتا ہے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, اپنا خیال رکھیے گا. اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.